नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कैडेट्स, जमात नाहम के दूसरे लेक्चर के साथ मैं हूँ जवेद इकबाल। हमारा आज का मौजू नज़्म हम्द है। मुसन्निफ़ का नाम मौलाना अल्ताफ़ सनहाली है, जिसका पहले ही हम तारुफ़ पढ़ चुके हैं, जिनकी वजह शोहरत उर्दू अदब में मुख्तलिफ़ हवालों से है। वो बायक वक्त नसर निगार, शायर और ख़ूबसूरत इंशा परदाज़ और अदीब थे। सरसैयद तरीक़ से वाबस्ता होने की वजह से इनकी तहरीरों में मकसदियत नुमायाँ नज़र आती है। तो अल्ताफ़ सनहाली पे ज़्यादा बहस मैं नहीं करना चाहता, चूँकि ये लेक्चर फिर तवालत पकड़ जाएगा। लिहाजा आते हैं अपने मौजू की तरफ। हम्द से मुराद अल्लाह ताला की तारीफ़ है। तो इस्तिलाह में शायरी की ऐसी सिनफ़ सुखन जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की गई हो, हम्द कहलाती है। बेटा, आपको मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात लामहदूद है। वो तमाम चीज़ों का अहाता किए हुए है, हर चीज़ उसके कब्ज़ा कुदरत में है। तो जब आप नज़्म हम्द लिखेंगे तो उसकी हैत वो हम महदूद नहीं कर सकते, उसका मौजू भी हम महदूद नहीं कर सकते। मतलब हम उनके अदल पे लिख सकते हैं, उनके रहम व करम पर लिख सकते हैं, लुत्फ़ व अनायात पे लिख सकते हैं, नवाज़शात पे लिख सकते हैं, रहीमी पे लिख सकते हैं। वो कहार है, सत्तार है, बेशुमार समीउम बसीर है, अलीमुम बिज़ात सुदूर है। बेशुमार मौज़ूआत हैं जिन पर हम तहरीर कर सकते हैं। ना तो मौजू की कोई पाबंदी है, ना hayat की कोई पाबंदी है। तो नज़्म हम्द से मुराद ऐसी सिनफ़ सुखन जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ की गई हो। तो आइए पहला शेर पढ़ते हैं। इख्तिसार के साथ मतलब और मफ़हूम हम पर वाज़े करता चले जाएंगे। आप भी अपने सामने किताबें रखिए। पहला शेर है, मैं इसकी रीडिंग करता हूँ और साथ साथ दूसरे अशआर भी हैं, तो उनकी रीडिंग और साथ तशरीह मतलब और मफ़हूम ज़रूरत के मुताबिक होगा। पहला शेर है जी। कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदा ना फरमा है हम्द सरा तेरा। सबसे पहले आप अल्फाज के मानी अच्छे तरीके से तैयार करें। कब्ज़ा का मतलब कंट्रोल, कुदरत, और इससे सिवा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसके अलावा भी हो। सवा पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, सिवा पढ़ेंगे तो अलावा हो जाएगा। एक बंदा है नाफरमा, नाफरमानी करने वाला बंदा, हम्द सरा, हम्द तारीफ़ करने वाला। तो बेटा, सबसे पहले हम शेर के मरकज़ी नुक्ता तक पहुंचना है कि मुसन्निफ़ या शायर उसकी फ़िक्र क्या काम कर रही है, वो कहना क्या चाहता है, तो उसको हमने देखना है। तो इस शेर में वो अल्लाह ताला के कब्ज़ा कुदरत को बयान करना चाहता है कि उसका कंट्रोल कितना है, वो कितनी चीज़ों पर अपना तसल्लुत कायम किए हुए है। तो वो कहता है कि मैं आपकी बादशाहत को, आपके कब्ज़ा कुदरत को, आपके कंट्रोल को और कितना ज़्यादा बयान करूं। यानी वो कहना ये चाहता है कि हर चीज़ पर तेरा ही हुक्म चलता है, तेरी ही हुक्मरानी है और हर चीज़ तेरे ही अख्तियार में है। यहाँ तक यानी जितने भी क्या शजर व हजर, शम्स व कमर, तमाम के तमाम अल्लाह ताला के कब्ज़ा कुदरत में है। हत्ता कि हवा का एक पत्ता भी, दरख्त का एक पत्ता भी अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता। तो वो यहाँ तक मैं आपकी मतलब कैसे बयान करूँ हुक्मरानी, कहाँ तक बयान करूँ। यूँ समझ लीजिए कि मुझ जैसे नाफरमान बंदे के दिल पर भी अगर किसी का हुक्म चलता है तो या अल्लाह वो तेरा है, इसके अलावा किसी का नहीं है। मतलब हर चीज़ पर भी उसी की हुक्मरानी है। हत्ता कि हमारा बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर जो एक दिल है, उस दिल पर भी अगर किसी की हुक्मरानी है तो वो अल्लाह ताला की ज़ात की है। एक बंदा नाफरमा है हमसे कि या अल्लाह, यूँ समझ लीजिए कि मुझ जैसा नाफरमान बंदा भी आपकी ही इबादत करता है, आपकी ही तारीफ़ करता है, आपकी ही तारीफ़ करने पर मजबूर है। चूँकि हम सब को मालूम है, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो आप बेशुमार हवाला जात भी दे सकते हैं, शेरी हवाला भी दे सकते हैं, कुरानी हवाला भी दे सकते हैं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज़ पर अल्लाह ताला की कुदरत हासिल है, अल्लाह ताला कादिर है हर चीज़ पर।
دوسرا شعر دیکھیے، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ تو شاعر کہتا ہے گو اگرچہ سب سے مقدم، سب سے پہلا تیرا حق ادا کرنا، اب یہاں اللہ تعالیٰ کے حق کو واضح کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کا حق پہلا کیا ہے۔ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر پیدا کیا ہے تو واضح طور پر اس کے لیے احکامات صادر کر دیے ہیں، احکامات جاری کر دیے ہیں۔ کیا کہا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا تو اپنی عبادت کے لیے۔ تو سب سے اولین جو حق ہے ہم انسانوں پر وہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے۔ تو پھر شعر اپنی عاجزی کی طرف آتا ہے، اپنی کم میگی کی طرف آتا ہے، بے طاقتی کی طرف آتا ہے کہ ہم کتنا ایک حق اللہ تعالیٰ کا ادا کر سکتے ہیں۔ کیا جس قدر حق ادا کرنے کا حق ہے وہ ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تو ایک طرف سے تو ہمیں پھر اللہ تعالیٰ کی نوازشات کو گنوانا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ واضح طور پر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو بیٹا یہ بے شمار جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں، اگر ہم میں سے کسی ایک کا کوئی ایک ہاتھ نہیں ہے، جسم کا کوئی ایک اعضاء نہیں ہے، تو اس سے پوچھیے کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ ہمیں اس نے پینے کے لیے پانی دیا، سانس لینے کے لیے ہوا دی، رہنے کے لیے یہ دیا، فرش دیا، اوپر سائے کے لیے عرش دیا، تو اور اس کے مطلب طرح طرح کے پھل پیدا کر دیے جن کو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ تو بے شمار اللہ تعالیٰ کی ہم نے نعمتیں گنوانی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہم پہ نعمتیں عطا کی ہیں جن کا ہم چاہیں بھی تو اس قدر شکر ادا نہیں کر سکتے۔ مگر پھر بھی شاعر اپنی بے طاقتی کو، کم میگی کو سامنے رکھتے ہوئے پھر بھی کہتا ہے کہ یا اللہ، میں جتنی بھی آپ کی عبادت کرنا چاہوں، یقیناً آپ زیادہ عظیم ہے اور ہماری عبادت کم ہے۔ وہ اس چیز کا ضرور اعتراف کرتا ہے کہ ایک عام بندے سے آپ کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بید کھلا تیرا۔ وہ کہتا ہے محرم جاننے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ نامحرم ہے، کچھ نہیں جانتا۔ محرم جاننے والے کو کہتے ہیں، نامحرم جو کچھ نہیں جانتا۔ بید راز کو کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جاننے والا بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسا وہ کچھ نہیں جانتا، اور تو ایک ایسا راز ہے جو آج تک کسی کے سامنے نہیں آ سکا، نہ کوئی کھول کر اس کو بیان کر سکا ہے۔ بیٹا یہ صوفیاء کے نزدیک دو اہم فلسفے چلتے ہیں، ایک کو وحدت الوجود کہہ سکتے ہیں، دوسرے کو وحدت الشہود کہہ سکتے ہیں۔ یہ شعر وحدت الوجود کی مثال ہے کہ پہلے تو ہمیں جاننے والے کو واضح کرنا پڑے گا کہ جاننے والا کیا ہے، اور نہ جاننے والا کیسا ہوگا۔ اب جاننے والا ہے، اس کو علم ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر اس کو سارے راز معلوم ہو جاتے ہیں تو اس دنیا داری میں اللہ تعالیٰ کو وہ اگر پا لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ پھر وہ نامحرم بن جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ نامحرم کیسے بنتا ہے۔ نامحرم سے مراد یہ ہوگا کہ وہ پھر دنیا داری سے لا تعلق ہو جاتا ہے، دنیا داری کو بھول جاتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے تو محرم ہے، جب وہ جان لیتا ہے تو پھر یہ دنیا داری کو بھول جاتا ہے، جب دنیا داری بھولتا ہے تو وہ نامحرم ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ محرم جاننے والا بھی اسی طریقے سے ہے جیسا کہ وہ کچھ نہیں جانتا، تو وہ پھر دنیا داری، محرم کچھ دنیا داری سے تعلق رکھتا ہے، تو نامحرم جو ہے وہ جو محرم ہے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ادھر نہیں بڑھتا، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں بڑھتا، وہ دنیا دار بن کر رہ جاتا ہے، اور جو نامحرم ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ اس دنیا داری سے لا تعلق ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اے اللہ، آپ نے کیسی مخلوق پیدا کر دی ہے کہ جاننے والا بھی اسی طریقے سے ہے،
جیسا کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ واقعتاً اللہ تعالیٰ کا راز کوئی پا نہیں سکتا، بس ہم یہ دن اور رات کا آنا جانا، سورج کا طلوع اور غروب ہونا، یہ عقل مندوں کے لیے واضح نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانتے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے گا، جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ بہت خوبصورت اور عمدہ شعر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی بات کی جا رہی ہے۔ جچتا نہیں، اچھا نہیں لگتا، ان کو بھاتا نہیں کیا؟ خلعت سلطانی، بادشاہی لباس۔ نیک لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو بادشاہی لباس وہ کہتا ہے اچھا نہیں لگتا۔ کیوں؟ کملی میں مگن، کملی یوں سمجھ لیں ان کے پاس جو پھٹا پرانا لباس ہے، عام سا لباس ہے، چادر ہے، اس میں وہ مگن خوش رہتا ہے۔ گدا تیرا، تیرا چاہنے والا، آئے اللہ تیرا چاہنے والا بندہ جو کچھ لباس تو نے اس کو عطا کر رکھا ہے اس میں خوش ہے، اس کو بادشاہی لباس اچھا نہیں لگتا۔ اب اس کی وضاحت بہت زیادہ اشعار بھی اس کے حوالے سے لکھے جا سکتے ہیں۔ تو بیٹا جو لوگ صوفی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پا لیتے ہیں، جو ولی اللہ ہیں، جو کلندر ہیں، جو صالح کتب ابدال غوث ہیں، ان لوگوں کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کریں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان کو دنیا کا کوئی لالچ نہیں، وہ حرص اور طمع میں نہیں پڑتے، وہ بادشاہت کو جوتی کی نوک تلے رکھتے ہیں، ان کو اس کی کوئی غرض و غایت نہیں، چونکہ ان کا جو دل ہے وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر جو لوگ بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یقیناً اقبال نے بھی کہا تھا، دار و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، وہ جس کی خودی میں بوئے اسد اللہ ہی، نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ جو کلندر لوگ ہوتے ہیں ان کو دنیا داری کا کوئی لالچ نہیں ہوتا، وہ بادشاہی لباس کو پسند نہیں کرتے۔ بادشاہی لباس ایک یہاں استعارہ ہے بادشاہت کے لیے، یعنی ان کو دنیا داری کا لالچ نہیں ہوتا، دولت کا لالچ نہیں ہوتا، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ اگلا شعر دیکھیے جی، یہ بالکل مختصراً تشریح کی جا رہی ہے۔ مزید اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں یا مزید تشریح پوچھنا چاہیں تو آپ میرے پرسنل نمبر پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اس پہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ایک بات یہاں میں ضرور ایڈ کروں گا کہ بہت کم بچے تھے جنہوں نے پچھلا ہوم ورک کیا اور مجھے سینڈ کیا، تو آپ ہوم ورک بھی کریں اور مجھے سینڈ کریں میرے ذاتی نمبر پہ۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے حوالے سے ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے حوالے سے ہے۔ تو ہی ہر نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط، محیط کہتے ہیں کوئی چیز گھیرے میں لیے ہوئے، ایک سرکل یوں سمجھ لیں، اور اس کے اندر ہے، یعنی ہر چیز پر اگر کسی چیز کا احاطہ ہے، کنٹرول میں ہے، اس کے اختیار کار میں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ ہر چیز پہ تو ہی نظر آتا ہے محیط ان کو، کن لوگوں کو؟ جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ اب واقعتاً انسان جو ہے، اس کو قرآن تو ویسے کہتا ہے ظلوماً جہولا، یہ ظالم بھی ہے، جہل بھی ایک طرح کا ہے۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ تنگ ظرف بھی ہے اور بڑی جلد اکتا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر بھی اکتا جاتا ہے، حالانکہ یہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ واضح طور پر قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے آزمائش ہیں، اور میں انسان کو آزماؤں گا، مال کی کمی دے کر، ثمرات پھلوں کی کمی دے کر، اولاد کی کمی دے کر، صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو صبر اور شکر کرتے ہیں۔ جو ہم پر چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آتی ہیں یہ تو ہمیں مضبوط انسان بناتی ہیں، نہ کہ ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان پر رنجیدہ ہو جائیں، دکھی ہو جائیں اور پھر الٹا اللہ تعالیٰ کا شکوہ شکایتیں کرنا شروع کر جائیں۔ مگر پھر بھی پتہ نہیں یہ بالکل انسان بے صبرا ہے اور تھوڑی سی پریشانی کو، مشکل کو برداشت نہیں کر سکتا اور وہ گلہ کرنا شروع کر دیتا ہے، کیسے کہ یا اللہ تمام دکھ تو نے میرے ہی کھاتے میں لکھ دیے ہیں، باقی کسی کو کوئی دکھ نہیں دیتا، پریشانیاں میرے حصے میں ہی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہ پریشانیاں دے کر آپ کو آزمانا چاہتا ہو اور آپ کو ایک بڑی ذمہ داری دینا چاہتا ہو،
تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں جو لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں، کسی مصیبت میں پھنس بھی جاتے ہیں، جب ان کو وہ مصیبت گہری ہو جاتی ہے تو یوں سمجھ لیجئے پھر بھی جب کہیں اور کوئی ان کو چارہ کار نظر نہیں آتا تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی ہر چیز پہ محیط ہے، تیرے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا، تیرے سوا کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اور وہ آیت ضرور آپ یہاں لکھ سکتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آخر دو شعر ہیں اگلے، ان کو دیکھیے گا۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ آفاق افق کی جمع کائنات کو کہتے ہیں، کب تک نہ مہک خوشبو کو کہتے ہیں۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، کہ اس کائنات میں کب تک تیری خوشبو نہیں پھیلے گی، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی گھر گھر لیے پھرتی ہے۔ تو بیٹا یہ آپ کے مشاہدہ میں ہوگا، علم میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے ایک دن پوری کائنات میں، پوری دنیا میں پھیل کر رہے گا۔ چونکہ ویسے تو عقل مندوں کے لیے تو صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا، یا شاعر کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جو صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا ہے یہ بھی تیرا پیغام تمام دنیا تک پہنچاتی ہے۔ تو اب کائنات میں اللہ تعالیٰ کا پیغام وہ کہتا ہے ایک دن ضرور آئے گا کہ جب پھیل کر رہے گا۔ وہ کیسے پھیل کر رہے گا؟ ایک تو وہ پیغام صبا کو اگر استعارہ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں، مجاہد ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا پرچار، ایک ہونے کی دعوت تمام دنیا کو دے رہے ہیں۔ اور آج میرا نہیں خیال کہ کوئی دنیا کا ایسا خطہ ہو جس میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ پوری دنیا میں اذان کی آواز بھی گونج رہی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ آخری شعر دیکھیے گا، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ تو الطاف حسین حالی اس شعر میں تھوڑی سی اپنی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ میں نے جس طریقے سے خوبصورت شعر لکھے ہیں، میرے جو بول ہیں، میرا جو کلام ہے اتنا اچھا ہے، اتنا دل پذیر و دل نشین ہے کہ جیسے ہی لفظ ہوتے ہیں میں ادا کرتا ہوں وہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اس کی وہ وجہ ایک بیان کرنا چاہتا ہے کہ میرا جو رنگ ہے بیان کرنے کا، جو باتیں میں نے کی ہیں وہ دوسروں سے جدا ہیں۔ حتیٰ کہ ہم اگر اس کے تھوڑے سے فنی جائزہ میں جائیں تو شاعرانہ تعلی بھی پائی جاتی ہے۔ شاعرانہ تعلی سے مراد ایسا کوئی شاعر کہتا ہے جس میں وہ اپنی شاعری کی تعریف کرتا ہے تو اس میں شاعرانہ تعلی ہے۔ یوں سمجھ لیں تھوڑی سی تنقیدی نظر بھی اس پر ڈال لیتے ہیں۔ بے شمار اور بھی پرگو، نعت گو اور اچھے ساری حمد گو مطلب شعراء گزرے ہیں جن کا کلام بہت عمدہ اور خوبصورت ہے، مگر حالی یہاں کہتا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو اس نے کلام لکھا، جو ہم نے اشعار اوپر پڑھے، یہ اس قدر مؤثر ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے دل کو چھو کر گزرتے ہیں۔ تو بیٹا یہ مختصراً سا مطلب تشریح ہم نے کی، آپ کی ضرورت کے مطابق کافی ہے، آپ اس کو غور سے سنیے گا اور ان اشعار کی تشریح آپ لکھ کر مجھے بھیجیے گا۔ آپ کے پاس ہیلپنگ بکس ہوں گی، جن بچوں کے پاس ہیلپنگ بکس نہیں ہیں وہ ضرور خرید لیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ اور ابھی تو چونکہ آپ کا بھی ایک ذہن لے آنا ہے، آپ کو بھی آمادہ کرنا ہے، تیار کرنا ہے تاکہ آپ اپنی اسٹڈی شروع کر دیں، تو آپ اپنے اندرونی طور پر اپنے اندر کے انسان کو بیدار کریں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ اور انشاءاللہ اگلے جو لیکچر ہوں گے وہ ذرا تفصیل کے ساتھ بھی ہوں گے اور زیادہ بڑے بھی ہوں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔